बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या खाना है मेरी जान ने? कैफ़ी आईने के सामने खड़ा अपनी हमसफ़र आना से पूछ रहा था। आना कुछ नाराज़ सी थी, मगर मुझे कुछ नहीं खाना, बस मुझे अकेला छोड़ दें। कैफ़ी फ़िक्र अंदाज में, कैसे छोड़ दूँ अकेला? आना खामोश रही। आना नज़रें झुकाए अपने दुपट्टे को हाथों में पकड़े मसल रही थी। कैफ़ी कमरे से बाहर जाने लगा। आना दिल ने कैफ़ी को जाते हुए देखा तो मन में बातें करने लगी। बड़े बड़े दावे करते थे, खुश रखूँगा, कभी रोने नहीं दूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। अभी शादी को 6 महीने ही गुजरे हैं कि मेरी परवाह करना छोड़ दी। गुस्से से उठी, किचन में चली गई। सास ने आवाज़ दी। ओ आना चूल्हे के पास खड़ी ऊंची आवाज़ में बोली, जी खाला, कोई काम है क्या? सास ने आवाज़ दी, मेरी बात सुन यहाँ आकर। आना पास गई। जी खाला। सास कहने लगी, यूँ कर मेरे लिए खीर बना दे, और हाँ, मीठा ज़रा कम रखना, अच्छी तरह पकाना। खीर से पहले मेरे लिए एक कप चाय बना दे। अना सर झुकाई, ठीक है खाला, किचन में कह के चली गई। मुझे तो जैसे मशीन समझ रखा है ना। आना, ये बना दो, वो बना दो, अभी देवर आ जाएगा, वो फरमाइश करेगा, फिर ससुर की फरमाइश, और बाद में सब मुझे बातें सुनाएंगे। आना ने खाना बनाया, सबको खाना दिया। कैफ़ी भी खाने की टेबल पर बैठा था। कैफ़ी ने आवाज़ दी, पानी देना। आना ने खामोशी से पानी का गिलास सामने रखा और पास खड़ी हो गई। कैफ़ी शरारत करते हुए बोला, आना खाना बनाना सीख लो, तुमको खाना बनाना नहीं आता क्या? आना ने सामने से खाने की प्लेट उठा ली। सास ने जब ये देखा तो सास गुस्सा करने लगी, तुमको शर्म नहीं आई सामने से खाना उठाते हुए? कितनी बदतमीज़ लड़की हो तुम। कैफ़ी और आना में तो मोहब्बत की लड़ाई थी, लेकिन सास ने बहुत बातें सुनाई आना को। आना खामोश थी, गुस्से से कमरे में चली गई। कैफ़ी हंसने लगा, अम्मी मैं तो मजाक कर रहा था आना से, आपने इस बेचारी को इतना डांट दिया। माँ गुस्से से बोली, ये तमाशे इस घर में नहीं चलेंगे, और ख़बरदार, इतना सर पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आना कमरे में लेटी हुई थी। कैफ़ी पास आकर बैठा। आना क्या हुआ? आना करवट लिए लेटी हुई थी। कैफ़ी ने माथे पे बोसा किया, अरे मजाक कर रहा था, तुमको पता तो है मेरी आदत का, मैं मजाक करता हूँ। तुम नाराज़ ना हुआ करो मुझसे, जब नाराज़ होती हो ना तो यूँ लगता है ये दुनिया अंधेर नगरी है। तुम मेरा इश्क हो, मेरी तरफ देखो आना। आना का चेहरा अपने हाथों में भरा, तुम्हारी नाराज़गी मेरी जान निकाल लेती है। मैं जानता हूँ तुम सारा दिन बहुत काम करती हो, अकेले पूरे घर को संभाला हुआ है। तुम गोलगप्पे मांग रही थी ना, मैं अभी लेकर आता हूँ, चलो उठो, खुद को संभाल लो, देखो तो सही क्या हालत बनाई हुई है। आना ने कैफ़ी की आंखों में देखा, कहने लगे, मुझे कुछ नहीं खाना, ना मुझे कुछ चाहिए, बस आप मुझे इग्नोर ना किया करें, मुझे वक्त दिया करें, मैं हर कांटों से गुजर जाती हूँ, अगर आपका हाथ मेरे हाथ में ना हो। कैफ़ी मुस्कुराया, मेरा हाथ हमेशा मेरी जान के हाथ में है, चलो अब उठो, मुँह हाथ धो लो, मैं बस 20 मिनट में आता हूँ। कैफ़ी गोलगप्पे लेकर आया, किचन में गया, गोलगप्पे प्लेट में डाल रहा था कि माँ किचन में आई। कैफ़ी, ये क्या तमाशा बनाया हुआ है तुम लोगों ने? क्या घर में खाना नहीं बना हुआ जो इस चुड़ैल के लिए ये लेकर आए हो? कैफ़ी बोला, अम्मी वो कौन सा कुछ मांगती है, अगर बेचारी का दिल कर रहा था खाने को, ले आया, तो इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? माँ गुस्से से बोली, इसका ज़्यादा दिल करता है चस्के लगाने का, इस घर में ये तमाशे नहीं चलेंगे, फरमाइशें ही ख़त्म नहीं होती कम वक्त की। माँ ने गुस्से से हाथ मारा, सब कुछ नीचे गिरा दिया। आज के बाद इस घर में ये सब तमाशे ना हो, जो घर में पका हुआ है बस वही खाएंगे सब। कैफ़ी माँ के सामने बेबस हो गया, वो क्या कहता माँ को। आना कमरे में बैठी इंतज़ार कर रही थी। इतने में कैफ़ी कमरे में आया। आना ने देखा चेहरा उतरा हुआ था। आना ने पूछा, कैफ़ी क्या हुआ आपको? कैफ़ी प्यार से बोला, आना मेरे पास आओ। वो इसके पास बैठी, आना को सीने से लगाया। आना सीने पे सर रखे बोली, कैफ़ी आप तो गोलगप्पे लेने गए थे ना। कैफ़ी समझाने लगा, आना मेरी अम्मी अब्बू ज़रा पुराने ख़यालात के हैं, वो अगर कभी कुछ सख्त अल्फाज कह जाएँ तो दरगुजर कर जाना, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं आहिस्ता आहिस्ता अम्मी अब्बू को समझाऊँगा, वो अपनी तलखियाँ कम कर लेंगे। कैफ़ी मेरी जान, आपकी मोहब्बत बस मेरे लिए कभी कम ना हो, आप अपनी मोहब्बत का साया मुझ पर रखना, कितना भी मुश्किल सफ़र हुआ मैं तय कर लूँगी। कैफ़ी ने माथे पे बोसा दिया, तुमको भूख लगी है, मैं खाना लेकर आता हूँ। आना ने मना कर दिया, कैफ़ी आप ना जाएं, मैं खुद ले आती हूँ।
امی دیکھیں گی تو پھر غصہ کریں گی۔ آنا کمرے سے باہر گئی، کچن کی طرف جا رہی تھی کہ سسر نے آواز دی، آنا ادھر آؤ۔ آنا پاس گئی۔ جی انکل، سسر نے کہا میری ٹانگیں دبا دو۔ آنا حیران تھی۔ انکل میں کھانا کھانے لگی ہوں، کیفی کو بھیجتی ہوں، وہ آپ کی ٹانگیں دبا دیں گے۔ سسر نے کہا تم ہی دباؤ، تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہیں کیا؟ آنا خاموش ہو گئی، لیکن انکل آنا پاس بیٹھ گئی، ٹانگیں دبانے لگی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا دباتے ہوئے۔ ادھر کیفی سارے دن کا تھکا ہارا تھا، وہ سو گیا۔ رات کے 11 بج گئے۔ آنا نے کہا انکل میں اب سو جاؤں جا کر؟ سسر نے کہا میرا سر بھی دبا دو۔ بولی انکل اب میں خود تھک گئی ہوں۔ اتنا کہہ کر آنا چلی گئی۔ بنا کچھ کھائے کمرے میں چلی گئی۔ کیفی سو چکا تھا، پاس لیٹ گئی جا کر۔ کیفی آفس کے لیے ریڈی ہوا جانے لگا تو سسر نے آنا کو آواز دی، ادھر آؤ میرا سر دباؤ۔ آ کر آنا غصے سے ہی بولی، کیفی جائیں انکل کا سر دبا دیں جا کر۔ کیفی مسکرا کر بولا، ہاں میں دبا دیتا ہوں۔ کیفی جب باپ کے پاس گیا تو باپ نے کہا میں نے بہو کو کہا ہے تم جاؤ کام پر۔ کیفی پیار سے بولا، باپ کا سر دبا کر چلا جاتا ہوں۔ باپ گالیاں دینے لگا، تم بیوی کے غلام نہ بنو، وہ کوئی دوسری دنیا سے آئی ہے، اسے بھیجو، وہی دبائے گی میرا سر۔ کیفی حیرانگی میں بولا، صبح صبح یہ سب کیا ہے؟ آنا بھی سامنے کھڑی تھی، ساس بھی۔ سسر نے بہت گندی زبان استعمال کی آنا کے لیے، ایک ایک لفظ دل میں تیر کی طرح پیوست ہو رہا تھا۔ آنا کو پہلی بار کوئی مرد یوں اتنی گندی گالیاں دے رہا تھا۔ کیفی نے انہیں سمجھانا چاہا، ابا آپ کو ایسی باتیں کرنا زیب نہیں دیتا۔ ساس بھی بول اٹھی، باپ کی عمر کا ہے، بوڑھا ہے، اگر سر دبا دیتی تو کیا جاتا اس کا، لیکن وہ اپنے غرور میں رہتی ہے، ہم کو تو اپنا مانتی ہی نہیں، باپ سمجھ کر دبا دیتی۔ کیفی بولا، امی وہ ناشتہ بنا رہی ہے، آپ دبا دے ابا کا سر۔ میں دبا دیتا ہوں، آنا ہی کیوں؟ بہت جھگڑا ہوا۔ آنا پڑھی لکھی لڑکی تھی، خاموش رہی۔ کیفی آفس چلا گیا۔ سسر نے بہت بے عزت کیا آنا کو، ساس بھی گالیاں دیتی رہی، ہمارے پتر کو ہم سے دور کر رہی ہے، چڑیل کہیں کی، منحوس۔ آنا خاموش رہی۔ رات کو کیفی گھر آیا، کیفی کو بتانے لگی، آپ کے امی ابو نے مجھے سارا دن بہت ذلیل کیا، اتنی گندی گالیاں دی ہیں، کیفی میں پاگل ہو جاؤں گی، آپ امی ابو سے بات کریں۔ کیفی معاملے کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ کیفی نے پیار سے سمجھایا، تم پریشان نہ ہو، ایسا کرو ابو کو دبا دیا کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ آنا کا ہاتھ تھاما، اپنے سینے پر رکھا، میری خاطر، میرے لیے، ہم گھر میں سکون چاہتے ہیں نا، تم ابو کو دبا دیا کرو۔ آنا نے مسکرا کر کہا، آپ میرے ساتھ ہیں تو میں آپ کی ہر بات پہ سجدہ کروں گی، آپ کی خوشی بھی تو میری مسکراہٹ ہے، جیسا آپ کہیں گے، لیکن ابو گندی گالیاں دیتے ہیں تو مجھے بہت عجیب لگتا ہے۔ کیفی پیار سے بولا، سن لیا کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ وقت گزرنے لگا۔ اب ساس نے رٹ لگانی شروع کر دی، بیٹا ہی چاہیے، بیٹا ہی پیدا کرنا ہے۔ آنا کو ساس کے الفاظ سن کر بہت عجیب لگتا تھا۔ آنا نے کیفی سے کہا، امی ایسا کیوں کہتی ہیں، بیٹا ہی چاہیے، میرے ہاتھ میں کیا ہے بھلا، یہ تو اللہ کی رضا ہے۔ سسر پاس بیٹھا تھا۔ آنا نے کیفی سے کہا، ڈاکٹر کہتے ہیں خوراک بہتر کرو، مجھے آپ کچھ فروٹ لا دو اور دودھ بھی لا کر دیا کرو۔ ساس نے سنا تو غصے سے بولی، ہمارے پاس اتنے فضول پیسے نہیں ہیں فروٹ اور دودھ کے لیے، اور خبردار تو جو لے کر آیا اس کے لیے تو پیسے جمع کر، تیرے چھوٹے بھائی کو دبئی بھیجنا ہے، بھائی کی فکر کر، یہ مر نہیں جائے گی فروٹ نہیں کھائے گی تو۔ آنا کی حالت نازک تھی، لیکن ساس سسر نہ جانے کیوں زہر اگلتے تھے اس کے خلاف، وہ تو بیچاری رشتہ نبھانا چاہتی تھی، لیکن ساس سسر جتنا کر سکتے تھے آنا کو بے عزت کرتے، تکلیف دیتے۔ شوہر سب کچھ دیکھ کر خاموش رہتا۔ بارش کا موسم تھا، بہت تیز ہوا چل رہی تھی، آنکھوں کے گرد سے ہلکے آنسو بہتے ہوئے بالکنی میں کھڑی تھی، سوچوں میں گم تھی، ایسا کیا گناہ ہو گیا کہ مجھے اتنی اذیت دی جاتی ہے، ساس سسر اتنی نفرت کرتے ہیں مجھ سے، میں تو تہجد گزار لڑکی ہوں، مجھے اتنی گندی گالیاں دی جاتی ہیں، میری پاکیزگی پہ الفاظ داغے جاتے ہیں، اور کیفی خاموش رہتا ہے۔ کیفی نے آواز دی، انا کہاں ہو میری جان؟ انا نے آنسو صاف کیے، تیز ہوا چل رہی تھی، چہرے پہ خوشبو بکھیر رہی تھی۔ کیفی پاس آیا، میری جان۔ انا بارش کے گرتے قطروں کو محسوس کر رہی تھی۔ کیفی نے ہاتھ پکڑا، اداس ہو
میں جانتا ہوں امی ابو غلط کرتے ہیں، لیکن میرے ماں باپ ہیں، میں ان سے کیا کہوں؟ آنا خاموش رہی۔ کیفی نے ماتھے پہ بوسہ کیا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں جانتا ہوں تم میری وجہ سے سب کچھ برداشت کرتی ہو، میری وجہ سے سب تلخیاں برداشت کرتی ہو۔ میری جان، یہ مشکل وقت ہے، امی ابو ایک دن تم کو اپنا ہی کہیں گے۔ تم ایسا کرنا، امی ابو کی خدمت کیا کرو، وہ جیسا کہے کر لیا کرو۔ ہم دونوں سکون چاہتے ہیں، ہم دونوں کو قربانی دینا ہوگی۔ انا روتے ہوئے کیفی کے سینے سے لگ گئی، کہتی امی ابو مجھے نہ جانے کیوں اتنا برا سمجھتے ہیں۔ صبح ہی انا نے سب کے لیے کھانا بنایا، گھر کے کام کیے، پھر ساس کے پاس گئی۔ امی آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ کیفی مجھے الگ خرچہ دے؟ تو امی میں کیفی سے خرچہ نہیں لیا کروں گی، جیسے کہیں ویسے ہی کیا کروں گی۔ ساس حیران تھی، اسے کیا ہوا ہے؟ آج سے آپ میری خالہ نہیں امی ہیں۔ ساس حیران تھی، من میں سوچنے لگی یہ ضرور اس کی کوئی چال لگ رہی ہے۔ امی آپ کے بالوں میں کلر لگا دوں؟ آپ کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ لگا دو، ساس نے جھوٹی مسکراہٹ سے کہا، پھر سسر کے پاس گئی۔ ابو آپ بتائیں آپ کے لیے کھانے میں کیا بناؤں آج؟ آپ بھنڈی شوق سے کھاتے ہیں نا، وہ بنا دوں؟ سسر بھی حیران تھا، گرمی کا موسم تھا، انا نے ہر ممکن کوشش کی ساس سسر کا دل جیتنے کی۔ پھر جب بچے کی پیدائش کا وقت نزدیک تھا تو انا نے کہا امی مجھے بہت گرمی لگتی ہے، ایک ایئر کولر ہی لگوا دے میرے کمرے میں۔ ساس نے انا کی طرف دیکھا، فضول پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، تم کو زیادہ گرمی لگتی ہے تو اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ۔ انا کا دل تو جیسے چھلنی ہو گیا۔ انا چلا کر بولی امی آپ لوگ کیسے پتھر دل انسان ہیں، آپ کے پاؤں دھو کر بھی پیے ہیں لیکن آپ نے زہر اگلنا نہیں چھوڑا۔ میں نے صرف ایئر کولر کا کہا ہے، آپ نے مجھے بے عزت کر دیا، آخر کتنا برداشت کروں؟ سسر پاس بیٹھا تھا، یہ سن کر گالیاں دینے لگا، تم ہو ہی بے غیرت عورت، اپنے مطلب کی ہو، چھوٹے بڑے کا لحاظ ہی نہیں۔ میں نے تو بہت کہا تھا یہ رشتہ نہ کروں، لیکن یہ بوڑھی نہیں سنتی تھی میری بات۔ انا بہت پریشان تھی، وہ خودکشی کر لینا چاہتی تھی۔ رات کو کیفی آیا، امی ابو نے کہا پانی بعد میں پینا، پہلے بیوی کو گھر سے نکالو۔ کیفی حیران تھا، امی کیا ہوا ہے؟ باپ بولا اس کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، یا اس گھر میں یہ رہے گی یا ہم رہیں گے۔ کیفی بھی تنگ آ چکا تھا۔ کیفی نے انا کو بازو سے پکڑا، غصے سے بولا انا جاؤ اپنی امی کے ابو کے گھر چلی جاؤ۔ انا نے کیفی کے چہرے کی جانب دیکھا۔ کیفی غصے سے بولا میں خود چھوڑ کر آتا ہوں تم کو۔ انا نہیں جانا تھی، لیکن اس رات بہت جھگڑا ہوا تھا، پورا محلہ اکٹھا ہو گیا تھا، انا کو ماں باپ کے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ کیفی انا خاموش تھی۔ کیا کروں میرے اللہ، میرا گناہ کیا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں کس گناہ کی سزا پا رہی ہوں؟ کیفی گھر چلا گیا۔ اب امی ابو کو سکون تھا، گھر میں بالکل سکون تھا۔ ادھر انا پریشان تھی، بچے کی پیدائش بھی نزدیک تھی۔ کیفی نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ کچھ دن گزرے، کیفی نے کوئی رابطہ نہ کیا انا سے۔ انا نے نہ جانے کتنے میسج کیے، کالز کیں، لیکن کوئی رپلائی نہ آ رہا تھا۔ انا کا دل پھٹنے لگا، کہتی اللہ کا واسطہ دیتی ہوں میرا فون اٹھا لو، مجھ سے ایک بار بات کر لو۔ کیفی کو میسج گیا، آپ تو میرے بنا ایک سانس بھی نہیں لیتے تھے، اب تو 20 دن گزر گئے ہیں، آپ نے مجھ سے بات تک نہیں کی۔ کیفی مجھے آپ کی آواز سننی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیفی مجھے چھوڑ نہ دینا، میں مر جاؤں گی، بہت پیار کرتی ہوں آپ سے، آپ جیسا کہو گے کروں گی، میں آپ کے امی ابو کے سامنے سر جھکا لوں گی، مجھے لے جاؤ آ کر۔ بھائی بہن ماں باپ سب نے کہا کیفی سے رابطہ ختم کر دوں، اس کو پرواہ نہیں تو تم کو بھی اسے فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انا روتے ہوئے بولی ابو کیسے میری کل کائنات ہے، میں کیفی کے بنا مر جاؤں گی۔ کمرے میں گئی، دروازہ بند کیا، چیخ چیخ کر روتے ہوئے میسج کرنے لگی کہ اتنی بے رخی مجھ سے، اتنے پتھر دل کیسے ہو گئے؟ دیکھو نا آپ کی انا تڑپ رہی ہے آپ کے لیے، میری حالت دیکھ لو، آ کر مر جاؤں گی میں۔ کیفی کا میسج آیا تم میرے لیے مر چکی ہو، نہ تو تم میری ہو نہ تمہاری گود میں پلنے والا بچہ میرا ہے، اب مجھے میسج یا کال نہ کرنا۔ انا نے جب یہ سنا تو بے ہوش ہو گئی، کہتی کیفی اتنی نفرت، میں نے کیا گناہ کیا ہے، اتنا زہر میرے لیے؟ کیفی میرے میسج سن لو، میں آپ کی ہوں، یہ بچہ ہمارا ہے، آپ کے ماں باپ کو اچھی نہیں لگتی نا میں، اس لیے آپ ایسا کہہ رہے ہیں نا کیفی، آپ نے چھوڑا تو اب دیکھنا میں قبر میں جا کے سو جاؤں گی، پھر بلاتے رہنا مجھے، میں بھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔
پاگل، میں تو تمہارے ساتھ جینا چاہتی ہوں، بوڑھی ہونا چاہتی ہوں تمہارے ساتھ۔ تم نے مجھ پر کیا الزام لگا دیا؟ کیفی آ جاؤ، اپنی انا کو لے جاؤ۔ کیفی نے میسج کیا، میرے ماں باپ سے معافی مانگنی ہوگی۔ انا پیار سے بولی، میں پاؤں چوم لوں گی امی ابو کے، بس مجھے لے جاؤ آ کر، میں خود آ جاتی ہوں۔ انا چلا کر بولی، امی کیفی کہہ رہا ہے امی ابو سے معافی مانگ لو تو آ جاؤ واپس، میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ باپ بولا، وہ ہم کو یوں بے عزت نہ کرواؤ، وہ لینے آئے تو تم جاؤ گی، ورنہ ہم اجازت نہیں دیں گے، اور ہاں اگر مرضی سے گئی تو ہم تمہارے لیے مر گئے۔ انا کا سر چکرانے لگا، وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ انا کی آنکھیں سوج چکی تھی، وہ بے حال سی تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا حالت بہت نازک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا۔ انا ہر سانس کے ساتھ بے ہوشی میں کیفی کو آوازیں دے رہی تھی، میں معافی مانگ لوں گی، کچھ نہیں بولوں گی، کیفی میرا ہاتھ نہ چھوڑنا، میں نہیں کھونا چاہتی تم کو، کیفی آ جاؤ، تمہاری انا تھک گئی ہے، کیفی مر جاؤں گی میں۔ انا کی بہن نے کیفی کو میسج کیا، بھائی انا آپ کی زندگی اور موت کی آخری جنگ لڑ رہی ہے، آخری بار انا آپ ہی کو دیکھ لو آ کر، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں انا اب نہیں بچے گی۔ کیفی امی ابو کے پاس بیٹھا تھا، چیخ کر بولا، آپ خوش ہو جائیں، میں انا کی لاش لینے جا رہا ہوں، اور اگر میری انا کو کچھ ہوا نا تو میں بھی خود کو ختم کر لوں گا۔ آپ کی نفرت نے انا کو پاگل بنا دیا، آخر اس کا قصور کیا تھا؟ امی آپ نے اسے اتنا درد دیا، وہ سہتے سہتے ٹوٹ گئی، اور ابو اس کو اتنا غلط بولتے تھے، میں خاموش رہتا تھا، میں رشتے کا بھرم رکھتے تھک گیا، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، ابو جیسے آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، امی آپ کے دل میں اس کے لیے اتنی نفرت کیوں تھی؟ آپ نے کیا کچھ نہیں کیا اس بیچاری کے ساتھ؟ امی ابو، یہ گھر، یہ خوشیاں آپ کو سلامت ہوں، آج سے میں آپ کے لیے مر گیا، آپ میرے لیے، میں تھک گیا ہوں اس بے گناہ کو سزا دیتے دیتے، وہ موت سے جنگ لڑ رہی ہے، اگر اسے کچھ ہوا تو قیامت کے دن آپ لوگوں سے ضرور پوچھوں گا۔ روتے ہوئے اسپتال کی جانب چل دیا۔ انا بے ہوش تھی، ڈاکٹرز نے امید چھوڑ دی، ہارٹ بیٹ بہت دھیمی ہو گئی تھی۔ کیفی دوڑتا ہوا اسپتال میں داخل ہوا، میری انا کہاں ہے؟ آئے، محبت نے پکارا تھا، محبت کی آواز تو زندگی عطا کر دیتی ہے۔ ڈاکٹرز نے روکنے کی کوشش کی لیکن کیفی نے پاؤں پکڑ لیے، مجھے میری انا کے پاس جانے دے، وہ دنیا سے بے خبر موت کے بہت قریب تھی۔ کیفی پاس گیا، جیسے ہی کیفی نے انا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، بے ہوشی میں ہی آنکھ سے آنسو موتی بن کر بہنے لگے۔ ہائے، موت کے آغوش میں بھی اس نے اپنی محبت کے ہاتھوں کی گرمی کو محسوس کر لیا تھا۔ بے ہوشی میں بھی کیفی کا ہاتھ تھامنا اسے شفا بخش رہا تھا۔ دل کی دھڑکن نارمل ہونے لگی، آپریشن ہوا، اللہ پاک نے بیٹا عطا کیا۔ انا بے ہوش تھی، کیفی بیٹے کو سینے سے لگائے دعا مانگ رہا تھا، اللہ پاک میری انا کو سلامت رکھنا۔ کچھ گھنٹے گزرے، انا کے ہونٹ ہلے، آواز آئی، کیفی۔ کیفی پاس بیٹھا تھا، ماتھے پہ بوسہ کیا، میری انا تم نے مجھے آواز دی، دیکھو تمہارا کیفی تمہارے سامنے ہے، یہ دیکھو میں تمہارے پاس ہوں۔ انا نے آنکھیں کھولی، سامنے کیفی تھا، اس نے کیفی کو دیکھا، باہیں پھیلا لی، انا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دور نہ جانا مجھ سے، کیفی نے انا کے پاس آنسو پہ بوسہ کیا، پاگل سب درد بھول جاؤ، اب میں حق اور سچ کا ساتھ دوں گا، چھوڑ آیا ہوں نفرت اور ماں باپ کو، ان کو نفرت کی دینا مبارکباد ہو، اب میں اپنی انا کے ساتھ سانس میں سانس لوں گا۔ بیٹا رونے لگا، کیفی نے بیٹا انا کی گود میں رکھا، انا چومنے لگی، ہمارا بیٹا۔ کیفی مسکرا کے بولا، انا بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، اب ہم گھر چلیں گے۔ اتنے میں ساس سسر بھی آ گئے، سسر سر جھکائے کیفی انا کے سامنے کھڑا ہو گیا، امی ابو آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ماں باپ سے پیار بولی، بیٹا ہم غلط تھے، ہم اپنی نفرت میں رشتوں کو نبھانا بھول گئے تھے، انا آج سے ہماری بیٹی ہے۔ ساس سسر آگے بڑھے، انا کے ماتھے پہ بوسہ کیا، انا جیسے پھر سے جینے لگی۔ گھر چلے گئے، انا بولی، گول گپے لا دو کیفی۔ کیفی نے باہر دیکھا، بارش بہت تیز تھی، پاگل بارش ہے بہت تیز، انا مسکرائی، لا دو نا کنجوس۔ کیفی بولا، ٹھیک ہے پھر 1000 روپے دو نا۔ انا منہ بنا کر بولی، کتنے کنجوس ہیں آپ، میرے پاس نہیں ہے اتنے پیسے۔ ساس بولی، کیا ہوا میرے بچوں؟ انا بولی، امی ان کو کہہ رہی ہوں گول گپے لا دو۔ ساس مسکرائی، ہائے صدقے، جا بچہ لا دے میری بیٹی کو۔ ساس پوتے کو گود میں لیے دوسرے کمرے میں چلی۔ کیفی اپنا ہاتھ سے انا کو گول گپے کھلا رہا تھا،
زندگی کا محبت بھرا رخ کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ میں ہر مرد کو کہتی ہوں، ماں باپ کا حق ادا کرتے کرتے کسی کی بیٹی جو آپ کی بیوی بن کر آپ کے سہارے آپ کے ساتھ آپ کے گھر آئی ہے، کہیں اس پہ ظلم کے پہاڑ نہ گرا دینا۔ ہر عورت کو اتنا کہوں گی، ساس سسر کو ماں باپ کا رتبہ دیں، ان کا احترام کریں، اپنا گھر بسانے میں چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینی پڑے تو دے دیں۔ شوہر کا ہاتھ تھامے رکھیں، تلخ لہجے صبر سے سن لیا کریں، اور ہر مرد اپنی بیوی کے حقوق ضرور ادا کریں۔ ماں باپ کی سن لیا کریں، لیکن ماں باپ اگر ناجائز کریں تو حق کے لیے آواز اٹھایا کریں۔ کسی کی بیٹی بہن کو زندہ لاش نہ بننے دیا کریں، ورنہ ایسی قیامت گزرے گی آپ کی دنیا ہلا کر رکھ دے گی۔ محبت بانٹنا سیکھیں، رشتے نبھانا سیکھیں۔